अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपके लिए आज एक बड़ा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम लेके मैं आया हूँ और आज हम बात करेंगे हमारे एक दोस्त, एक सहाफ़ी तज्ज़ियाकार से, जो हमें मौजूदा चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान होने वाली टेंशन के ऊपर ना सिर्फ उस इलाके के हवाले से बताएंगे बल्कि इसका पस मंज़र बताएंगे। अभी तक बहुत कन्फ्यूजन चल रही है, हमें जो खबरें आ रही हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान से आ रही हैं, चाइना की तरफ से इस पर कोई मौक़िफ़ नहीं आ रहा। और पाकिस्तान में रहने वाले जो सहाफ़ी हैं वो वही चीज़ आप तक पहुँचा रहे हैं जो उनको इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए मिल रही है। लेकिन इस वक्त हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ एक ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं जिनका असल में ताल्लुक़ कश्मीर के उस इलाके से है जो बहुत करीब से इस सब सूरत हाल को देख रहा है। आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं मुर्तज़ा शिबली, जिनका ताल्लुक़ कश्मीर से है, जो इस वक्त लाइव स्ट्रीम पे हमारे साथ पाकिस्तान से होंगे और इनसे बेहतर हमें इस इलाके के बारे में कोई नहीं बता पाएगा। शिबली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो जारी सूरत हाल है इसके ऊपर आपने बहुत गहरी नज़र रखी हुई है और पिछले 24 घंटे से मैं आपके ट्वीट्स और आपके मैसेजेस पढ़ रहा हूँ। ये फरमाइएगा कि जो मसला इस वक्त इंडिया की जानिब से रिपोर्ट हो रहा है और ये बताया जा रहा है कि इंडिया ने चाइना के 60 फौजी मार दिए और उस के दरमियान इनके भी 20 हलाकतों की खबर दी है इन्होंने, असल सूरत हाल क्या है और हमें ये बताइएगा कि ये सारा डिस्प्यूट शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, सबसे पहले तो ये जो इंडियन मीडिया में कोई खबरें आ रही हैं चाइनीज़ फैसिलिटीज़ की, चाइनीज़ फौज की, इसकी कोई आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हुई है, बल्कि ये ऐसी ही खबर है जैसी बालाकोट में एक कौवे को मार के 350 दहशतगर्दों को मारने का दावा किया गया था। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है इंडियन सोर्सेस से, मेरी अपने दोस्तों के ज़रिए से, उसमें यह है कि अभी तक चाइना की कोई रिपोर्टेड कैजुअल्टी नहीं है, नन एट ऑल। सो ये सब कुछ पता नहीं कहाँ से फेक न्यूज़ बनाई गई है टू असॉज इंडियन फीलिंग्स। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जो अभी तक मुझे पता है, जिसको इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 20 फौजियों की लाशें हैं। सबसे पहले मैंने 5 फौजियों का कहा था व्हेन आई फर्स्ट रिपोर्टेड अबाउट इट, दैट टाइम एवरीबॉडी वाज सेइंग 3 है। उसके बाद मैंने 13 का भी किया था क्योंकि मेरे कुछ सोर्सेज हैं। लेकिन अभी तक जो हुआ है कि आज की डेट में जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, 25 इंडियन फौजी मिसिंग है अभी तक और दे हैव बीन प्रिज्यूम्ड डेड सो फार। बाकी अच्छा, इसके अलावा ये जो इसका पस मंजर है थोड़ा ये बताइएगा कि इंडिया ट्रॉफी के तौर पे बल्तिस्तान के वो इलाके जिन पे 71 पे कब्जा किया उसको ट्रॉफी के तौर पे रखता है और दुनिया को बताता है कि ये मैंने फतह किया है। जब बात आती है लद्दाख की और चाइना के साथ बॉर्डर की, तो यहाँ पे एक डिफरेंट इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। पिछले 24 घंटों में जो हिंदुस्तानी मीडिया है, बड़े मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, उसके ऊपर बेशुमार जर्नल आ रहे हैं, बात कर रहे हैं और वो बड़े अपोलोजेटिक लगते हैं, कहते हैं हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान हैं, मिल के बात कर लेते हैं, बात यहीं ख़त्म हो जाए तो अच्छा है। ये क्या वजह है कि दो स्टैंडर्ड्स क्यों? हाँ, देखें, सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जो कहता है कि अमन होना चाहिए, ये ख़त्म होना चाहिए। हकीकत में तो बिल्कुल यही होना चाहिए, क्योंकि दो बड़े न्यूक्लियर ताकतें अगर वाकई में जंग लड़ती हैं तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। उसका हमें भी अफसोस होगा और बाकी। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली एक हकीकत है कि इंडिया और चाइना के मामले में, चाइना और पाकिस्तान के मामले में इंडिया के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। पाकिस्तान के साथ हमेशा एग्रेशन से बात करना, पाकिस्तान को डिस्पैरेज करना, कश्मीरियों के साथ को डिस्पैरेज करना, ये कांग्रेस हुकूमत में भी था, ये 1947 से भी था। अगर आप देखें तो नेहरू साहब ने, अनजानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक वक्त पे कहा था इन द बिगिनिंग ऑफ पाकिस्तान कि पाकिस्तान तो दिवालिया हो जाएगा कुछ दिनों में, हमें पता है इनके पास पैसे नहीं है, ये वापस आ जाएंगे। सो इट वाज दैट वेरी बिग बुली या बिग ब्रदर एटीट्यूड की, यार ये छोटा भाई हमारा जो है ये किसी काम का नहीं, हमने इसको किसी काम का नहीं छोड़ा, इसके हिस्से की चीजें भी नहीं थी। तो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी हुक्मरानों ने या पाकिस्तानी स्टेट ने वो ऐसा प्रूव भी किया
کہ انڈیا کے مقابلے میں دیکھیں ترقی, معاشی ترقی, فوج کی ترقی اور باقی چیزوں کو دیکھتے ہوئے انڈینز ایک پرائڈ فیل کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس وہ چیزیں. دیکھیں انڈیا اور پاکستان نے آن دا سیم ٹائم اپنا سفر سٹارٹ کیا, بٹ انڈیا ہیز گرون ایکسپونینشلی. اکانومی کے حوالے سے انڈیا ہیز اے ویری بگ آرمی. انہوں نے ہمیشہ جنگوں میں فتح حاصل کی ہے, جو کہ ایک بروٹل فیکٹ آف ہسٹری ہے. لیکن اس کے بعد انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کی وجہ سے انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو بلی کرنا شروع کر دیا, ڈسپیریجنگلی, اور اپنی تمام تر انرجیوں کو, ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ انڈیا از مور دین 7 times bigger than پاکستان, India felt it kind of a duty to bully and harass Pakistan or disparage Pakistan, spite Pakistan all the time. اور جو نفرت کی فضا انہوں نے مسلمانوں کے خلاف, پاکستان کے خلاف, کشمیر کے خلاف پیدا کی, اس کا نتیجہ یہ نکلا that they became slack in a sense کہ دیکھیں آپ ابھی 2 سال پہلے کی بات دیکھیں, انڈین آرمی چیف جو تھے اس وقت جنرل بپن راوت, انہوں نے جسٹیفائی کیا جب انڈین آرمی نے کشمیر میں ہیومن شیلڈ, ایک بندے کو ہیومن شیلڈ بنایا. He justified it. آپ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی آرمی بھی نہیں, چاہے وہ کتنی سیکولر یا کتنی مذہبی یا اسلامی ہو, ہمیشہ ان سے زیادتیاں سرزد ہوئی ہیں, چاہے ڈیلیبریٹلی ہوئی ہیں یا غلطی سے ہوئی ہیں. کسی بھی آرمی کو آپ نہیں دیکھیں گے, حالانکہ آرمیز are professionally trained around the world. لیکن پاکستان, یہ انڈیا کی آرمی کا چیف پہلا آرمی چیف ہے جو جسٹیفائی کرتا ہے ان کبھی حرکتوں کو, انفارچونیٹلی انہوں نے کیا. اب اس سے, اور دوسرا مسئلہ انڈیا کا یہ ہوا کہ دیکھیں کشمیری ملیٹنٹس کے ساتھ انڈین آرمی پچھلی کاؤنٹر انسرجنسی میں پچھلے 30 سال سے انوالو ہے, اور یہ ہمیشہ ان چیزوں کو اپنی کامیابی دیکھتے ہیں. حالانکہ یہ کاؤنٹر انسرجنسی از ناٹ آرمیز جاب. آپ 2 ملیٹنٹس کو پکڑ لیتے ہیں یا کسی جگہ گھیر کے 200 آرمی والے لے کے پھر آپ فتح کے جھنڈے اعلان کرتے ہیں, فتح کا اعلان کرتے ہیں. This has professionally caused massive harm to the Indian army, ان کا professional spirit. جو انڈین تجزیہ کار بھی جو انڈیپینڈنٹ ہیں ابھی, وہ لکھتے ہیں, پروین سوہانی جیسے فارمر فوجی لکھتے ہیں اس بات میں, اور بہت اچھی طرح سے لکھتے ہیں. اب مسئلہ ہے چائنا کا. چائنا کے ساتھ انڈیا کا ٹاکرا ہوا ہے 1962 میں, اور انڈین آرمی کو بہت بری طرح شکست ہوئی ہے. اس کے بعد جو ابھی یہ لداخ کا علاقہ جس کو انڈیا اپنا قرار دیتا ہے, یہ اس وقت چائنا نے چھوڑ دیا, پہلے قبضہ کر کے پھر واپس چھوڑ دیا انہوں نے. تو it is not that Indian army has won it in a war. In fact, it was given to them back, thrown back. کیا اس وقت چائنا کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ تھے, تو اس وجہ سے. لیکن چائنا ہمیشہ اس علاقے پہ, اس خطے پہ اپنا پاور پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے اور کرتا ہے. 2010 کی بات اب جائیں, وی کین کم 2010 میں چائنا نے اعلان کیا کہ وہ نہیں مانتے ہیں اس علاقے پر انڈین تسلط کو یا قبضے کو یا کنٹرول کو, یا اس کو انڈین ٹیریٹری نہیں مانتے ہیں. لیٹس پٹ اٹ ان اے ویری سٹل وے اور نیوٹرل وے میں. اب چونکہ لاسٹ ایئر سے انڈیا واز ایکسٹریملی ٹیکنگ پوزیشن کہ ہم نے جی سی پیک کو نہیں ہونے دینا ہے, ہم نے گلگت بلتستان پہ قبضہ کرنا ہے, ہم نے مظفر آباد پہ قبضہ کرنا ہے HAK پہ. تو ظاہر سی بات ہے دیز رپورٹس یا دیز کلیمز رائلڈ اپ چائنا, اور چائنا نے جو ابھی کارروائی کی ہے, this has caused massive humiliation to India. 2 چیزیں اس سے صاف ظاہر ہوتی ہیں کہ انڈیا جو اپنے آپ کو, جو اپنا پاور پروجیکٹ کر رہا تھا, وہ انڈیا کے پاس ہے نہیں پاور. It is something very silly and stupid that you project power beyond, you punch well above your weight, اور اس کے بعد نہ آپ کے پاس پولیٹیکل ول ہے اس چیز کو انفورس کرنے کے لیے, لوجسٹکلی انفورس نہیں, لوجسٹکلی آپ کے پاس نہیں ہے. ابھی دیکھیں رپورٹس آ رہی ہیں خود انڈین میڈیا کی طرف سے کہ ہمارے کچھ فوجی جو ہیں وہ ٹھٹھرتے رہے سردیوں میں زخموں کی تاب نہ لا کر. If that is true, although I don't believe that's true because my information suggests otherwise, but let's accept that it's true. This exposes Indian
logistical problems in the region کہ ان کے پاس logistical support بھی نہیں ہے, and yet they are threatening CPEC, and they are threatening China, and they are threatening Gilgit-Baltistan, and then they are threatening Azad Jammu and Kashmir, AJK. اس وقت جو صورتحال ہے لداخ کی, اس میں اگر دیکھا جائے جب سے انہوں نے یونین ٹیریٹری کا حصہ بنانے کی کوشش کی ہے تب سے پورے خطے میں انریسٹ ہے. جی, کیا ایسا ممکن ہے کہ ابھی تک ڈرائنگ بورڈ پہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ پا رہا, ہم وہی پڑھ رہے ہیں جو انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, ہمیں اس وقت چائنا کا انڈیپینڈنٹ میڈیا کچھ نہیں بتا پا رہا, جتنے بھی انڈیا کے دوست ممالک ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں, ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی ہے. یہ فرمائیے گا کہ آنے والے 48 گھنٹے 3, 5, 10, 20 دن میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ صورتحال یہیں ختم ہو جائے گی, یا یہ جو طویل سرحد ہے ہندوستان کی چائنا کے ساتھ, چونکہ اب نیپال بھی بولنا شروع ہو گیا ہے, اب بہت سے ایسے علاقے, اور خاص طور پہ جب ہم نیچے آتے ہیں اور وہ دا فیمس چکن نیک, اس کے ساتھ جو متصل علاقے ہیں, کیا چائنا اپنا مسئلہ سارے علاقے میں دکھائے گا؟ کیونکہ آپ نے ڈاکٹر سوانی کی بات کی, انہوں نے پچھلے دنوں ایک بہت ڈیٹیلڈ رپورٹ دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انڈین آرمی از ناٹ ایکلمٹائزڈ ٹو فائٹ ان دس ریجن, ان کے اکوپمنٹ تیار نہیں ہے, لاجسٹکلی تیار نہیں ہے. تو پھر جس جنگ کی وہ بات کرتے ہیں جو کلاؤڈ میں ہے, جو سائبر میں ہے, اس میں چائنا بہت آگے ہے انڈیا سے, چائنا بہت سے ملکوں سے بہت آگے ہے. تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اگلے آنے والے 5-7 دنوں میں کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں, I cannot, to be honest, it is very hard to speculate, particularly about China. They don't show their cards, they don't give up their game too early. لیکن انڈیکیشن جو ہے چائنا از ٹیکنگ ان, یہ پہلے والے جو اسکرمشز تھے وہ تو مس کمیونیکیشن کی وجہ سے, یا لوکل جو کمانڈر ہوتا تھا اس کے ایگو کی وجہ سے, واٹ ایور مس کمیونیکیشن, ایل ٹریننگ اور کچھ بھی ہو, لیکن ابھی جو ہے دس از اے اسٹریٹجک موو. چائنا از ناٹ ولنگ ٹو کنسیڈ اینی تھنگ. پچھلے کئی دور ہوئے ان کے آپس میں بات چیت کے, تو اس سے یہ لگتا ہے کہ چائنا از ڈٹرمنڈ to not only psychologically but physically also harass and humiliate India. جو ابھی تک ہوا, دیکھیں 20 فوجیوں کو اس brutal لحاظ سے قتل کر دیا گیا. They were lynched to death. I mean, I was first person to use this phrase that these guys were lynched to death. اور جب ہم دیکھتے ہیں regardless of whether کس ملک کا فوجی ہو, آپ کے دوست یا دشمن ملک کا فوجی ہو, army is trained to fight in a particular way. They are brought up, they're trained to fight warfare in a particular way. But if army people are killed like that, this is extremely humiliating as well and demeaning. جو افسوس بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ China is also not only showing its intent to go for violence, یہ پرووک بھی کر رہا ہے انڈیا کو, اور پھر ہیوملیٹ بھی کر رہا ہے. دیکھیں, انڈیا نے اپنی ایک ہوا کریٹ کیا ہے کانگریس کے زمانے سے ہی, لیکن مودی صاحب نے اس میں اور بھی ہوا بھری ہے کہ ہم تو جموں کشمیر کی ایک انچ زمین ہمارے لیے بڑی سیکرڈ ہے, اور اس پر ہم کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور یہاں پہ خود انڈین میڈیا رپورٹس کے مطابق 60 کلومیٹر اندر جا کر گھسے ہیں, 60 کلومیٹر, لیکن پھر بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں, اور اوپر سے پھر ان کے فوجیوں کو بھی مار رہے ہیں. This is a very strong message from China. You know, Chinese normally اس border پہ 45 سال کے بعد کوئی violent incident ہوا ہے اس طرح کا, and it sends a very strong message. اور ابھی جو آج کی اطلاعات ہیں, NDTV نے رپورٹ کیا کہ یہ جو گلوان ریور ہے اس کا ویلی کا, یہ اس کا رخ بدل رہے ہیں چائنیز, وہاں پہ ڈگنگ ہو رہی ہے, دریا کا رخ بدلا جا رہا ہے. سو دس مینس دے آر ان فار اے لانگ ہال. تو اس میں اب کیسے انڈیا ایکسٹریکیٹ کرے گا اپنے آپ کو؟ آپ دیکھیں نا چائنیز میڈیا میں, انڈیا میں دیکھیں, انڈیا میں there is very little independent media now left because Modi government has almost destroyed everything. But still, as compared to China, India still has some independent media. China doesn't have any independent media. We have to be very honest about it. وہاں جو بھی لکھا جاتا ہے یا جو بھی نیریٹو ایڈوانس کیا جاتا ہے چائنا میں,
وہ آن بہاف آف دا گورنمنٹ ہے اور آن بہاف آف دا پارٹی ہے. تو وہاں پچھلے 3-4 دنوں سے جو ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے نیریٹیوز کی, اس کو لنک کیا جاتا ہے دفعہ 370 کو ختم کرنے کے ساتھ, which is very interesting کہ چائنیز آر ٹیکنگ اے پوزیشن. اور بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چائنا کو, انڈیا کو, کہ اگر مذاکرات آگے بڑھنے ہیں تو آپ نے واپس پوزیشن پہ جانا ہے اس کے. کیا یہ انڈیا کے لیے ممکن ہے جب مودی صاحب نے اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے اپنی الیکٹورل فارچونز کی, ہندوتو نفرت کشمیریوں کے خلاف, کشمیری مسلمانوں کے خلاف پھیلانے کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی دفعہ 370 کے ختم کرنے کو پاکستان کے اوپر اور جہادی عناصر, ان کے بقول جہادی عناصر کے خلاف کامیابی کی صورت میں پیش کیا گیا. اب کیا مودی صاحب کے پاس اس قسم کا کوئی آپشن ہے؟ مجھے لگتا ہے نہیں ہے, باقی اللہ بہتر جانتا ہے. تو ایسی ڈیمانڈز پٹ کی جا رہی ہیں ڈیلیبریٹلی چائنیز کی طرف سے, جو انڈیا کے لیے فلفل کرنی مشکل ہے, یا اگر وہ فلفل کریں تو انتہائی ذلت کی طرح ان کا ان پالیٹیشینز کا حال ہوگا. سو ایسے میں یہ بھی ایسے بھی سوچا جا سکتا ہے کہ چائنیز ڈیلیبریٹلی ایسی ڈیمانڈز کو پٹ کر رہے ہیں, پٹ فورورڈ, جو انڈیا کے لیے فلفل کرنی مشکل ہیں. تو اس صورت میں یہ آئندہ کافی حد تک, کافی دیر تک یہ کنفرنٹیشن چل سکتی ہے. جو آج کی اطلاع ہے, ساؤتھ کشمیر میں کچھ آرمی کیمپس کو بند کیا جا رہا ہے, جو ساؤتھ کشمیر جس علاقے سے میں تعلق رکھتا ہوں, کیونکہ وہاں پہ سب سے زیادہ آرمی تو وہی ہے کشمیر میں, جموں کشمیر میں کنسنٹریشن. تو فوجیوں کو لداخ کے محاذ پہ بھیجا جا رہا ہے, ہیوی آرٹلری بھیجی جا رہی ہے گلوان ویلی میں. 25 آدمی ابھی تک مسنگ ہیں انڈین ملٹری کے, 15 شدید زخمی ہیں, ان میں سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی. تو ایسے حالات میں ڈی ایسکیلیشن کرنا کہاں تک ممکن ہے کہ جب آپ کی فوجیوں کی لاشیں, اور رفلی اگر ہم دیکھیں تو خدا کرے کہ ایسا نہ ہو, لیکن جو آثار و قرائن یہ بتاتے ہیں کہ کم از کم 50 کے قریب تک آپ کے فوجی مارے جاتے, فوجیوں کی لاشیں ہوں گی آپ کے پاس. تو یہ ایک اتنا اسٹرانگ میسج ہے اور اتنا پورٹنٹ ہے اور اتنا ملیٹیٹنگ ہے کہ اٹ وڈ بی ویری ہارڈ فار them India to come to some kind of reconciliation with the Chinese. اچھا شبلی صاحب, نہ تو میں فوجی ہوں نہ آپ فوجی ہیں, لیکن ہم نے فوج کو بہت قریب سے دیکھا, ہم نے پڑھا اس کو. جو یونٹ ہوتی ہے انفینٹری کی, اس کا جو آپریشن ہے وہ ایک CO لیڈ ہو تو وہ یونٹ کا آپریشن ہوتا ہے. اگر کمپنی کا آپریشن ہو تو اس کو ایک میجر لیڈ کرتا ہے, کمپنی کمانڈر لیڈ کرتا ہے, یا اگر اس سے کم لیول پہ ہو تو ایک کپتان یا اس طرح کے افسر جو ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں. اب جو پوائنٹ آف ویو آ رہا ہے اسپیکولیشن ہے, لیکن ایک انفارم اسپیکولیشن میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ذرا آن ریکارڈ آئے, جو بہت غلط بتایا جا رہا ہے. کیسے گھومتے ہوئے کچھ لوگ گئے اور ان کو پکڑ لیا گیا. آپ کے خیال سے 2 یا 3 راتیں پہلے ہوا کیا ہوا ہوگا؟ ہم لوگ صرف اس پہ اسپیکولیٹ ہی کر سکتے ہیں, کیونکہ آن گراؤنڈ سچویشن انڈیا کا میڈیا ایک عجیب سی تصویر دکھا رہا ہے. وہ یہ دکھا رہا ہے کہ کچھ لوگ گئے, انہوں نے جا کے ہاتھ ملانے کی کوشش کی, دوستی کرنے کی کوشش کی, ان کو ڈانٹا گیا, ان سے لڑائی کی گئی, اور وہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ ایسے ہے جیسے کہ ایک بچہ کھیلتے ہوئے کہیں دوسرے کے علاقے میں چلا جاتا ہے, اس کو مار کے واپس بھیج دیا جاتا ہے. یہاں پہ ہم پروفیشنل فوج کی بات کریں, اور ان کے پاس جو ٹریننگ مینیولز ہیں وہ دنیا میں بہترین ٹریننگ مینیولز ہیں. لیکن آپ کے خیال سے کیا ہو سکتا ہے جو 2 راتیں یا 3 راتیں پہلے ہوا, جو لوگ سمجھ نہیں پا رہے؟ دیکھیں, مجھے لگتا ہے سب سے پہلے جو یہ جرنلسٹ ایسے کرتے ہیں, they bring their army to distribute. اس سے ایسے لگتا ہے, ایسی ایک میسج کریٹ کیا جا رہا ہے یا امیج کریٹ کیا جا رہا ہے ایز اف انڈین آرمی پیپل آر اسٹوپڈ کہ بس ہاتھ ملانے کے لیے گئے. وہ یہ بات نہیں ہے. I don't think so. I mean, regardless of my differences with the Indian Army or their conduct in Jammu and Kashmir, I consider that Indian Army is very professional, and I have seen many of them, worked with them in UN missions around the world. Very professional people. وہ ڈفرنٹ بات ہے, ایک اسٹیٹ آپ کو پھر فارڈر بنا کے کشمیر میں بیچتی ہے, دین اٹس اے اسٹیٹ پالیسی دیٹ آپ کشمیریوں کو ماریں, ان کو ڈسپیرج کریں, واٹ ایور.
ادروائز دے آر ویری پروفیشنل. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہوا. اگر یہ بات صحیح ہے کہ دیکھیں انڈیا کے میڈیا میں دو طرح کے ویو آ رہے ہیں. ایک آ رہا ہے کہ یہ رات کے 12 بجے گئے ان پہ حملہ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. دوسرا ویو ہے کہ نہیں چائنیز نے حملہ کیا. لیٹس ٹاک اباؤٹ بوتھ آف دم. اگر چائنیز نے حملہ کیا تو انڈین آرمی کیا سوئی ہوئی تھی؟ آپ ایک کنفرنٹیشن آپ کی ہوئی ہے, ایک بڑا ٹینس ماحول ہے جہاں ابھی 4 دن 5 دن 10 دن پہلے ویڈیوز آئیں, ایک دوسرے پہ پتھر مارے جا رہے تھے, گالیاں دے دی جا رہی تھیں. سو دس از ناٹ بیٹل ریڈینس. آئی ایم سوری. پھر ون ہیز ٹو ری ایویلویٹ کہ کیا ہوا. جو آرمی کی لیڈرشپ ہے اس پہ بھی کوسچن ہے, اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ دلی میں ہے اس پہ بھی کوسچن ہے. اب اگر ایسا نہیں ہوا, ان پہ حملہ نہیں ہوا, وہ خود حملہ کرنے گئے, تو پھر اور بھی زیادہ ان پہ ہے کہ کیا were they sent to gallows by their senior military and political leadership? Were they so stupid thinking that Chinese کو ہم یہاں سے, was it like were they trying to create a mythical surgical strike scene, Bollywood mythical surgical strike scene without arms? ٹھیک ہے. اب اگر یہ دیکھیں, اگر یہ آرمز نہیں لے کے گئے which so many people say, لیکن I don't believe this کہ وہ without any یہ جو انہوں نے rods وغیرہ یا sticks کے ساتھ جو nails وغیرہ تھے, I'm sure that Indians would have gone with that as well اگر یہ حملے کی نیت سے گئے. کیونکہ پچھلے 2-3 سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں اس ایریا میں جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں, فسٹ فائٹس ہوئی ہیں, لیکن وہ ابھی پچھلے 4 ہفتے سے ایسکیلیٹ ہو کر پتھراؤ کی شکل میں اور ڈنڈوں کے ساتھ ہوئے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے اپنی ایک فوجی کانٹینجنٹ کو کرنل کی سربراہی میں بھیجا کہ ان کے ٹینٹ اکھاڑ دو تھوڑے, ہم فزیکلی تھوڑا اسپیس کنٹرول کرتے ہیں so that we have a better hand at negotiations, then of course you send them with clubs and these nails and other rods. لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ Chinese, that means Chinese were totally ready and they swooped on them and then they got them killed. یا کچھ لوگ بھاگ کے اپنی جان بچانے کے لیے لیک میں چلے گئے. This also reflects poorly on several levels. اچھا, یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ٹائم تھا ڈمپنگ کا سچن گلیشیئر کے لیے, اور اس ساری کانفلکٹ کی وجہ سے چونکہ دولت بیگ اولڈی جو ہے وہاں پہ انہوں نے ایئر اسٹرپ بھی بنائی ہے اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دنیا کی ہائیسٹ لینڈنگ بھی کی ہے, وچ از فائن. لیکن یہ جس سڑک کا تصفیہ ہے, جس پل کا تصفیہ ہے, وہ چونکہ اب بہت اپروچ میں ہے چائنا کے. اگر آپ نے نقشہ دیکھا ہو تو میں پچھلے 24 گھنٹے سے نقشے ہی دیکھ رہا ہوں اور پرانے اور نئے نقشے کمپیئر کر رہا ہوں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کنسیڈریبلی چائنا بہت اندر تک آ چکا ہے. اب اگر دیکھا جائے تو جو اوپننگ آف ریور ہے, جو اوپننگ آف گلوان ریور ہے, وہاں تک انڈیا کا قبضہ ختم ہو چکا ہے. پہلے انڈیا بہت اندر تک تھا, ویلی کے اندر تک تھا. اب اگر اس کو دیکھا جائے تو ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے, جو فوجی پس منظر کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہر سال یہ دن تھے جب ڈمپنگ کی جاتی تھی سیچن کے لیے, اور اب چونکہ ڈمپنگ نہیں ہو پا رہی ہے تو ایک حکم جو وہ سوچتے ہیں کہ دیا گیا ہوگا کہ اس کو پش بیک کیا جائے تاکہ ڈمپنگ شروع کی جائے. اور ان کی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ اگر ہم پش بیک کرنے جائیں گے تو ری ایکشن کیسا آئے گا. یہ فرمائیے گا کہ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب جو آنے والے دن ہیں ان کے اندر اگر یہ مزید ایسکیلیٹ ہوتی ہے تو جو اتنی بڑی انڈو تبتن بارڈر پولیس فورس جو رکھی ہے انڈیا نے, اس کا کیا استعمال کریں گے وہ, کیونکہ وہ تو ڈنڈے والی فوج رکھی تھی انہوں نے, لیکن اب تو لگتا ہے کہ ڈنڈے سے بات آگے نکل جائے گی. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چائنا نے یہ جو انڈیا چائنا کا کنفرنٹیشن ہوا نا, بہت وائلنٹ ہوا, جس میں ابھی تک 20 فوجی مارے گئے, لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے 50 تک ہلاکتوں کی تعداد ہو سکتی ہے انڈیا کی. سو دیٹ مینس کہ وہ چائنا نے اس کے بعد جو بیانات دیے
کہ یہ ہمارا علاقہ ہے. So by going violent, they have enforced the new line of actual control, the coordinates of new line of actual control. Enforce کیا ہے انہوں نے by sheer violence. اور یہی ہوتا ہے. اب اگر چائنا is in a mood for confrontation, اور اگر انڈیا اور چائنا کے درمیان 3,500 کلومیٹر لائن آف ایکچوئل کنٹرول ایسے ہی ہاٹ ہو جائے, ایسے ہی پرسیو میں رہے جیسے لائن آف کنٹرول انڈیا اور پاکستان کا ہے, it's not possible for India. Let's be very honest. You cannot, it is far too much stretching for India. I'm not any combat expert. I might have read some academic background ہے مجھے violence سے, but I that in no way makes me into any kind of an expert. لیکن یہ تو simple دکھتا ہے, دیکھتے ہوئے نظر آتا ہے کہ it is so extremely impossible for India to manage this. اور پھر اگر incursions آتے ہی رہے, so they cannot afford it. Indo-Tibetan border police یا any border force کا یہ تو policing activity ہے. They cannot fight a war. There are police and policing happens in normal times. Normal times میں ہی normal policing بھی ہوتی ہے. جب rioting ہوتی ہے تو پھر فوج کو بلانا پڑتا ہے شہروں میں بھی. So it's a warlike situation that no Indo-Tibetan border police or BSF can do. No, not any countries, let's be very honest and frank about it, کسی country کا border police manage نہیں کر پائے گا. So ایسے حالات میں we should think about what's the solution. The solution is very important. دیکھیں, India has demonstrated its lack of any meaningful action or reaction against China so far. That doesn't mean India cannot do it. India can. India is in a position to. But here, can they afford the retaliation of China? That's important. The question is no, they cannot. It's not possible. جیسے انڈیا اور پاکستان. سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ سے کیے گئے وعدے کے مطابق ہمارا وقت بہت محدود ہے. اس کا اثر آزاد کشمیر کی جو لائن آف کنٹرول ہے اس پہ کیا پڑنے والا ہے؟ کیا جس طرح پچھلے دنوں انڈین آرمی چیف کے بیانات تھے کہ وی آر ریڈی ٹو فائٹ بوتھ بیٹلز, آر دے؟ ناٹ ایٹ آل. نہیں, دیٹس مطلب پتہ نہیں سستا نشہ استعمال کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں. دیٹس ناٹ ٹرو. وی ہیو ٹو بی ویری آنیسٹ. انفارچونیٹلی انڈیا میں کیا ہوا, بی جے پی کے وقت کے بعد نا انہوں نے اپنی فوج کو بہت ذلیل کیا. اس سے بلکہ یہ ہوا کہ اب جو روم فار منور تھا انڈیا ملٹری کے پاس, لائن آف کنٹرول اے جے کے, وہ بہت کنسٹرکٹ ہوا ہے, کم ہوا ہے. They won't be able to take so much liberty that they used to. If they remain engaged in Ladakh sector for a long time, then it's an advantage for Pakistan. Pakistan would be able to take more daring action. It is not possible for India to do the same kinds of jo bombardment hoti thi civilian areas. At least this is my view at the moment. آئندہ کیا ہوگا وہ تو نہیں کہہ سکتے, ظاہر سی بات ہے. لیکن میری انٹرسٹ ہمیشہ سے یہ رہی ہے, to be honest, that there needs to be a grand reconciliation, regional reconciliation, where India will reconcile with Pakistan first of all and Kashmiris. اور اس کے بعد چائنا کے ساتھ اس کے تعلقات میں بھی reconciliation آئے گا اگر مسئلہ کشمیر حل ہوگا, to the satisfaction of all parties. Now there are 4 parties. Let's be very clear about it. پہلے انڈیا پاکستان اور کشمیریوں کے بارے میں ہوتا تھا. That time has gone now. We are 4 parties. And now when we are 4 parties, پہلے پاکستان کمزور پارٹی تھی اور کشمیری کمزور ترین پارٹی تھی, لیکن اب پاکستان اور چائنا مضبوط ترین پارٹی ہو گئے. So the balance is not in India's favor. We have to be, it might not, and it might not be in Kashmiri's favor either. But it is in favor of Pakistan and China at the moment. And if they start working in tandem, جو لگتا ہے بھی بظاہر both in their strategic and tactical goals, پھر انڈیا کے لیے مسئلہ ہو جائے گا long term. So اس لیے بہتر ہے کہ اگر 10 لاکھ 20 لاکھ 1 کروڑ لوگوں کی موت کے بعد پھر وہی ٹیبل پہ آنا ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ ابھی آ جائیں.
तो हम सॉर्ट आउट करें। मुर्तज़ा थैंक यू शरीफ वेरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। आने वाले दिनों में मैं आपको फिर तकलीफ दूंगा। ख्वातीन हज़रात, हमारे साथ मुर्तज़ा शबली मौजूद थे, अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे थे इस सारी सूरत हाल के ऊपर, और आने वाले दिनों में हम इस सूरत हाल को मज़ीद एक्सपेंड करेंगे, आपसे बात करेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप भी अपना फीडबैक इसमें शामिल रखें। अगर आप हिंदुस्तान में हमें देख रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप भी अपना ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू हम तक पहुँचाएँ, क्योंकि जंग मसले का हल नहीं है। मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में ये है कि टेबल पे आके बात की जाए और कश्मीर और सियाचिन ग्लेशियर और इस तरह के बाकी मसाइल को हल किया जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक और ब्रॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होगा। तब तक फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।